अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम हेयर अगेन विद अ न्यू वीडियो। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम ये टिंटन एबे जो पोइम है इस पे वीडियो बना दें, तो फाइनली मैंने वीडियो बना ली है। और इसमें मैंने ना स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी कोशिश ये की है कि आपको ये पता चले कि वर्ड्सवर्थ का ये मूड क्यों है नेचर के साथ, वो इतना डिस्टर्ब क्यों था। ठीक है, ये चीज़ जब हम जान लेंगे ना तो फिर वो उसका नेचर के साथ इतना क्लोज़ होना हमें समझ आ जाएगा। सबसे पहली वजह उसकी मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, आप सामने देखें। तो द रेवोल्यूशन मैंने लिखी है। रेवोल्यूशन में अब ऐसा क्या हो रहा था, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़, फ्रांस के करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़, जिसमें किंग नोबेल्स वगैरह शामिल थे। उनके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई। अब लोगों का नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लोग इसी आज़ादी और अखुवत भाईचारे के जज्बे के साथ जो है वो इकट्ठे हो गए। एंड एट फर्स्ट इट वाज फुल ऑफ होप, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। शुरू में उनको बड़ी जो है उम्मीद थी कि ये सारा अब जुल्म ख़त्म हो जाएगा, जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी और जो है जो आम लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा। वर्ड्सवर्थ रिएक्शन इसमें दूसरा पॉइंट है। वर्ड्सवर्थ का रद्दमल क्या था? एज ए यंग मैन, नौजवान आदमी के तौर पर वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड द रेवोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ ने उस रेवोल्यूशन को, इस इनकलाब को सपोर्ट किया। जैसे कि हर एज में आप देखते हैं कि जब कोई चेंज आ रहा होता है तो कितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और इसी तरह से ये भी उस टाइम नौजवान थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। ही बिलीव्ड इट वुड ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये जो सिस्टम है अब जो वहाँ पर एनार्की है, जो वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, वो ख़त्म हो जाएगी और अब जो है वो भाईचारे का जो है वो को फ़रोग़ मिलेगा और बेहतरी आएगी। ही इवन विजिटेड फ्रांस इन 1791 एंड फेल इन लव विद द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। उन्होंने 1791 में फ्रांस का विज़िट भी किया और जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट था, इनकलाबी जो जज्बा था लोगों का, उससे बड़े ही इंस्पायर हुए। अच्छा, इसके बाद देखें वो इतने खुश हैं, चेंज और होप की उम्मीद है कि सिस्टम अब अच्छा आएगा, वो जो जालिम बादशाह हैं, जालिम लोग हैं, उनसे जान छूट जाएगी। लेकिन होता क्या है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है? वाई ही बिकेम डिस्टर्ब? सून द रेवोल्यूशन टर्न्ड वायलेंट। जल्द ही वो जो इनकलाब था वो थोड़ा वायलेंट हमें नज़र आया। किस तरह से? द रेन ऑफ टेरर लेड बाय रॉबस्पायर वॉज अ लायर एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सब मैस एग्जीक्यूशंस, फियर एंड क्रुएलिटी। ये जो रॉबस्पायर है ना, इसने जो है ये बेसिकली एक लायर था, पावरफुल लीडर था फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में। इसने इसके जो है इसने एक हम कह सकते हैं मूवमेंट थी जो रेन ऑफ टेरर के नाम से है, वो इसने चलाई, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कत्लो गारत, खौफ और जुल्म जबर फैला। हालांकि ये वो लोग थे जिन्होंने पहले ये नारे लगाए थे कि हम सिर्फ जो है इक्वालिटी पे बात करेंगे, फ्रेटर्निटी पे बात करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखिए आगे जी, जैकोबियंस हैं, ये दूसरा ग्रोथ था। ये असल में आप समझें कि जिस तरह से सियासी पार्टियां बन जाती हैं वो बन गई। एग्जीक्यूटेड देयर एलाइज, इन्होंने अपने ही दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। लेटर रॉबस्पायर टर्न्ड अगेंस्ट फेलो जैकोबियंस लाइक जॉर्जिस डेंटन हु आस्क्ड फॉर पीस। बाद में रॉबस्पायर को भी हम देखते हैं कि वो जो अपने फेलो जैकोबियंस हैं उनके अगेंस्ट हो जाता है। उनमें से एक शख्स जो कि जॉर्जिस डेंटन के नाम से जाना जाता है, उस ने सिर्फ पीस की बात की थी। और केमाइल को देखते हैं, हु वाज वंस हिज क्लोज फ्रेंड, वो इसका इतना करीबी दोस्त था। लेकिन जो हम देखते हैं कि इन्होंने फांसी के तख्ते पर इन लोगों को चढ़ाया और वहाँ पर ब्लडशेड जो है वह इंक्रीज़ हो गया। और इंस्टेड ऑफ लिबर्टी देयर वाज ब्लडशेड एंड chaos। वर्डवर्थ वाज शॉक्ड एंड डिसोलिएंट। वर्डवर्थ अब ये सारा कुछ देख के बहुत ही परेशान हुआ, मायूस हो गया। हिज ड्रीम ऑफ अ जस्ट सोसाइटी वर ब्रोकन। अब वो जो सोचता था कि मुनसिफाना माशरा क्या में आएगा, वो तो सारा कुछ ख्याल चला गया उसका। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद क्या होता है? पर्सनल क्राइसिस। दिस पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट लेफ्ट वर्डवर्थ इमोशनली रेस्टलेस एंड डिप्रेस्ड। ही फेल्ट बेट्रेड बाय हिस्ट्री एंड कंफ्यूज्ड अबाउट ह्यूमन नेचर। ये जो पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट थी उसकी वजह से वो बहुत ही रेस्टलेस हुआ, परेशान हो गया। और उसने देखा कि किस तरह से वो जो इंसानी नेचर चेंज हुई है, और वो कंफ्यूज हो गया कि किस तरह से लोग जो हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अपने करीबी दोस्तों को ही मारना शुरू कर रहे हैं। रोल ऑफ नेचर। अब जिस डिस्टर्बेंस में जब मुल्क के अंदर ये वाली सूरत हाल है,
تو نیچر نے کیا رول اس کے لیے پلے کیا. یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو ہم جو نیچرل سراؤنڈنگ ہے کبھی اس میں جائیں. جس طرح سے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ وہاں آپ جائیں تو آپ ایک دفعہ پیس فیل کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ فیل کرتے ہیں کہ سم تھنگ از ڈفرینٹ ہیئر. تو بالکل یہی ورڈزورتھ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ان دس کرائسس نیچر بیکیم ہز ریفیوج. اب اسے پناہ کہاں پہ مل رہی ہے؟ نیچر میں. ان لائک پولیٹکس اینڈ ہیومنز، وہ دیکھتا ہے کہ جیسے سیاستدان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، نیچر واز پیور کانسٹنٹ اینڈ ہیلنگ. وہ کہتا ہے یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت تو اتنا سکون دیتی ہے، یہ تو ایسی ہے ہی نہیں ہے. بائی دا ٹائم ہی روٹ ٹنٹن ایبی ان 1798، تو فطرت کے ساتھ اب اس کی ایسوسیشن ہو گیا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ انسانوں سے تو یہی اچھی ہے. تو پھر اس نے ٹنٹن ایبے لکھی ہی ہیڈ فاؤنڈ پیس اینڈ اسپرچول گائیڈنس ان نیچر انسٹیڈ آف پالیٹکس. اب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں مارا، کوئی پاور کی گیم نہیں ہے، یہاں پہ تو سکون ہے، یہاں پہ تو روحانیت ہے، یہاں پہ گائیڈنس ہے. تو کچھ کرٹکس کا حوالہ ایڈ کیا ہوا ہے کہ سم کرٹکس سیز دیٹ ٹنٹن ایبے از ناٹ اونلی اباؤٹ نیچر بٹ آلسو اباؤٹ ریکورنگ فرام دا ڈس اپوائنٹمنٹ آف فرینچ ریولیوشن. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کرٹک کہتے ہیں کہ ٹنٹن ایبے جو ہے نا نیچر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اصل میں ورڈزورتھ کی ریکوری دکھائی گئی ہے کہ جب اسے فرینچ ریولیوشن نے ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف اسے جو ہے لے گئی، تو کس طرح سے نیچر ہے جس نے اسے ریکور کیا. پوئم کی بیک گراؤنڈ میں بیٹے اگر چلیں تو ورڈزورتھ روٹ دس پوئم ان جولائی 1798 آفٹر وزٹنگ دا وے ویلی ان ویلز ود ہز سسٹر ڈورتھی. اس نے یہ پوئم لکھی تھی 1798 میں، جب وہ یہ وائے ہے، ٹھیک ہے، وائے ریور کا نام ہے. جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو تب اس نے یہ پوئم لکھی. اب اس کی سسٹر بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ہی ہیڈ بین دیئر ونس بیفور ان 1793. وہ اس سے پہلے 1793 میں بھی یہاں آیا، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ریسٹلیس اینڈ پولیٹیکلی ڈسٹربڈ بیکاز آف دا فرینچ ریولیوشن. لیکن اس وقت وہ بڑا ہی ڈسٹرب تھا. میں نے فرینچ ریولیوشن کا آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے وہ ڈسٹرب تھا. پھر 1798 میں کیا ہوتا ہے؟ وین ہی ریٹرنڈ ہی ہیڈ میچورڈ اینڈ ہز ویو آف نیچر ہیڈ چینج فرام یوتھفل ایکسائٹمنٹ ٹو ڈیپ اسپرچول ریفلیکشن. اب جب وہ دوسری دفعہ ٹنٹن ایبے میں جاتا ہے نا 5 سال بعد، تب اس کی نا اس کا پوائنٹ آف ویو چینج ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم چیزوں کو ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اتنا ان سے لرن نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جیسے ہی ہم میچور ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، ہم وہاں پر پونڈر کرتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہیں چیزوں سے بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. سو اسی طرح سے اب وہ میچور ہو گیا اور وہاں پر اسے ایک اسپرچول ریفلیکشن دکھائی دے رہی ہے. تو لیریکل بیلڈ جو ایس ٹی کالج اور ورڈزورتھ نے لکھی تھی، اس میں پہلی جو پوئم تھی نا وہ اینشنٹ میرینر تھی، اور لاسٹ پوئم جو ہے وہ یہ پوئم ہے ٹنٹن ایبے. یہ پی پی ایس سی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے. کمپٹیٹیو ایگزامس میں اس طرح کی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو دا پوئم واز دا لاسٹ پیس ان لیریکل بیلڈ. دا بک واز پبلش ان ود کالج وچ اسٹارٹڈ دا رومانٹک موومنٹ. کیونکہ رومانٹک موومنٹ کا جو آغاز ہے وہ انہوں نے کیا تھا. کی تھیمز اگر ہم دیکھیں اس میں تو نیچر ایز اے ہیلر دکھائی گئی ہے. ورڈزورتھ سیز دیٹ ایون وین ہی واز اوے فرام وائی ویلی دا میموری آف نیچر ہیلپڈ ہم ان ڈارک ٹائمز. نیچر ورکس لائک میڈیسن فار دا سول. نیچر اس کے لیے ایک ہیلر ہے. ہیل سے مراد ہوتا ہے سکون دینا، یعنی کہ اسے سکون دیتی ہے نیچر. وہ کہتا ہے جب میں اس ویلی سے دور ہوتا ہوں، نیچر مجھے میرے جتنی بھی مایوسیاں ڈارک ٹائم ہے اس میں مجھے ایک سکون دیتی ہے. نیچر اس کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح سے انسان زخمی ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے میڈیسن لیتا ہے نا، اسی طرح وہ جو اس کی زخمی روح ہے اس کے لیے نیچر ایک میڈیسن کا کام کر رہی ہے. گروتھ آف ویژن. اب اس میں ہمیں اس کے نا اس کی ویژن کی، اس کے نظریات کی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرانزیشن نظر آ رہی ہے. ایز اے ینگ مین ہی انجوائڈ نیچر اونلی فار اٹس بیوٹی. جب وہ جوان تھا تو اس نے صرف کیا ہے، بیوٹی کو انجوائے کیا تھا. ناؤ ہی سیز اٹ ایز اے ٹیچر، گائیڈ اینڈ ایون اے اسپرچول پریزنس. لیکن اب وہ اس کے اندر ایک اسے لگ رہا ہے کہ نیچر جیسے اسے کچھ سکھا رہی ہے، ایک ٹیچر ہے، جیسے کوئی رہنمائی دے رہی ہے، ایک گائیڈر ہے. اور ایون وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ایک اسپرچول پریزنس بھی نظر آتی ہے. پھر جی اس میں میموری اور امیجینیشن پہ بات ہے. دا میموری آف دس پلیس از سو پاورفل دیٹ اٹ کیپس انسپائرنگ ہم ایون وین ہی از فار اوے. اس جگہ کی میموری اتنی پاورفل ہے کہ وہ اسے اتنا متاثر کرتی ہے، جب وہ دور ہوتا ہے تب بھی وہ اس کی انسپائریشن کو انجوائے کرتا ہے. لو فار ڈورتھی اس میں دکھایا جائے گا. ہی ٹرنز ٹو ہز سسٹر وشنگ شی ٹو ول لرن ٹو سی نیچر ایز اے سورس آف وزڈم سو دیٹ ان دا فیوچر شی ریممبرز دس ڈے ود جوائے. وہ اپنی سسٹر کی طرف رخ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ بھی نیچر سے سیکھے. نیچر ایک سورس آف وزڈم ہے، اور فیوچر میں وہ کہتا ہے کہ وہ یاد کرے گی اس دن کو کہ کیسے وہ گئی تھی اور کیسے اس نے وہاں پر انجوائے کیا تھا.
ہڈن ریئرلی ڈسکس انسائٹس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ٹنٹن ایبے اٹ سیلف. یہ اب نظم میں آپ نے دیکھا ہے ٹنٹن ایبے کی اتنی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹائٹل جو ہے وہ ٹنٹن ایبے ہے. تو دا ایبے ruins آر نیور ڈسکرائبڈ ان دا poem. نظم میں نہیں اس کی باقیات کی بات کی گئی. دا ٹائٹل مینشنز اٹ. صرف ٹائٹل میں اس کی بات ہے. بٹ ورڈورتھ از ایکچولی فوکسڈ آن دا لینڈسکیپ آف وائی ویلی. تو وہاں پر کیا ہے کہ ورڈورتھ نے جو وہاں پر لینڈسکیپ ایریا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے. کنٹراسٹ بٹوین مین اینڈ نیچر. دا روئنڈ ایبے از اے سمبل آف ہیومن ڈیکے. یہ جو ایبے ہے نا، یہ جو دکھایا جا رہا ہے، اصل میں یہ علامتی طور پر انسان کے ڈکے کے بارے میں ہے کہ انسان کی کوئی بھی چیز جو ہے نا بنائی ہوئی وہ ختم ہو جانی ہے. یہ ٹوٹا پھوٹا سا جو ہے نا دکھائی دے رہا ہے. بٹ دا سراؤنڈنگ نیچر شوز رینیول اینڈ ایٹرنٹی. لیکن پاس میں جو فطرت ہے وہ اتنی تر و تازہ ہے. جب سے انسان بنا تب سے فطرت ہے، تب سے وہ تر و تازہ ہے، اور اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. لیکن انسان کی جو بنائی ہوئی چیزیں ان میں ایک ڈکے ہے. پینتھیزم کا تھیم ہمیں ورڈزورتھ کی پوئٹری میں ملتا ہے. اس سے مراد یہ ہے، اگر سمپلی سمجھیں، کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، کائنات کی ہر چیز میں. ٹھیک ہے، تو دا پوئٹ سجیسٹ دیٹ گاڈ از پریزنٹ ان نیچر. کو کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ فطرت میں موجود ہے. ورڈورتھ رائٹس دیٹ ہی فیلز اے سینس سبلائم آف سم تھنگ فار مور ڈیپلی انٹرفیوزڈ میننگ نیچر کنیکٹس اس ٹو دا ڈیوائن. وہ کہتا ہے نیچر میں کچھ ایسی سبلائم چیز ہے جو ہم جب نیچر کو انجوائے کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں گاڈ کے قریب لے جاتی ہے. جتنے ہم پیور ہوں گے، جتنے ہم الون ہوں گے، جب بھی ہم پیورٹی کو دیکھیں گے، جب بھی ہم سادگی کو دیکھیں گے، تو ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں گے. یہ یہاں پر آئیڈیا آپ دیکھیں گے وہ مل رہا ہے. پرسنل گروتھ. دا پوئم از آلسو ورڈورتھ آٹوبایوگرافی ان مینیچر فرام اے ریسٹلیس ینگ مین ٹو اے اسپرچولی میچور پوئٹ. یہ نا ایک اس کی پرسنل گروتھ کو دکھاتی ہے. پوئم میں آپ دیکھ رہے ہیں قسم کی اس کی آٹوبایوگرافی لگ رہی ہے کہ وہ جب آیا تھا وہ چھوٹا تھا، تب وہ کس طرح سے انجوائے کر رہا تھا، اب وہ آیا تو وہ کس طرح سے انجوائے کر رہا ہے. ڈورتھی کے رول کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا. ڈورتھیز جرنل واز ویری امپورٹنٹ فار ورڈورتھ میموریز. سم کرٹکس ایون سے وداؤٹ ڈورتھی مینی آف دا نیچر پوئمز وڈ ناٹ ایگزسٹ. ڈورتھی کے جرنل کی اب کیا ہے اہمیت. ڈورتھی جب بھی جو ہے یہ ٹریول کے لیے کرتی، ایون اس نے اسکاٹ لینڈ بھی ٹریول کیا، کہ وہ ایس ٹی کالج کے ساتھ بھی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورڈزورتھ کے ساتھ یہ یہاں پر آئی ہے تو اس کے پاس ایک جرنل ہوتا تھا، ایک ڈائری ہوتی تھی جس میں یہ سارا ایز اٹ از نیچر کو ڈپکٹ کرتی تھی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ورڈزورتھ جب اس کی ڈائری کو پڑھتا تھا نا تو وہ اتنا انفلوئنس ہوتا تھا، اس خوبصورتی سے انسپائر ہو کے پھر وہ اپنی نظمیں لکھتا تھا. وائی از دس پوئم امپورٹنٹ. یہ نظم اتنی اہم کیوں ہے؟ اٹ میکس اے ٹرننگ پوائنٹ ان ورڈزورتھ پوئٹری ویئر نیچر بیکمز ناٹ جسٹ سینری بٹ اے مورل اینڈ اسپرچول گائیڈ. یہ ورڈزورتھ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اہم نقطہ ہے جہاں پہ نیچر جو ہے وہ صرف ایک سینری نہیں ہے بلکہ نیچر اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے. اچھا، پوئم کو میں نے اوپر ڈسکس کیا. آپ نے اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ اور چیزیں دیکھیں، کیسے فرنٹ ریولیوشن سے ڈسٹرب ہوا اور نیچر میں اسے کس طرح سے سکون ملا، اور یہ ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب ویسے ضرورت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے ایڈ کیا ہے کہ اسٹینزا ٹو اسٹینزا آپ کو ایکسپلینیشن کا پتہ ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو پہلے اسٹینزا کو اگر دیکھیں تو ورڈزورتھ بگن بائی سینگ اٹ ہیز بین 5 years since ہی لاسٹ وزٹنگ ٹنٹن ایبے. ورڈورتھ جو ہے پوئم کا آغاز کرتا ہے تو کہتا ہے 5 سال ہو گئے ہیں میں یہاں پر آیا تھا، 5 سال بعد یعنی کہ اب دوبارہ یہاں پر آیا ہوں. ہی ڈسکرائب دا لینڈسکیپ، اسٹیپ کلفس، کوائٹ اسکائی، پلاٹس آف ہوم لینڈ، کاٹیجز، آرچرڈس اینڈ ریور وائے فلوئنگ تھرو. تو وہ یہاں پر جو نیچر کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، کاٹیجز کا ذکر کرتا ہے، کلفس کا، چٹانوں کا کرتا ہے، فارم لینڈس کا کرتا ہے، خاموش آسمان کے بارے میں بتاتا ہے، اسی طرح ریور کے بارے میں بتاتا ہے جو خاموشی سے بہتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ نیچر کو بڑا خوبصورت کر کے بتاتا ہے. دس از ناٹ جسٹ اے ڈسکرپشن، ہی فیلز پیس اینڈ ہارمنی ان دس سینری. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اس نے ایک بیان ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس میں سکون محسوس کر رہا ہے. یعنی کہ نیچر از ہز سورس آف کامنس اینڈ جوائے ایون آفٹر ایئرز اوے. یعنی کہ سالوں بعد بھی وہ آیا ہے تو اس نیچر اس کو وہی سکون، وہی جو ہے انجوائمنٹ دے رہی ہے. اسٹینزا 2 کو اگر ہم دیکھیں تو ہی ریفلیکٹس آن ہاؤ دا میموری آف دیز سینس کمفرٹیڈ ہم ڈیورنگ سٹی لائف. تو وہ بتاتا ہے ہمیں کہ کس طرح وہ شہر میں جب ہوتا ہے تو وہاں پر جب وہ کسی ڈارک اسپیکٹ کو دیکھتا ہے یا مایوس ہوتا ہے شہری زندگی سے، انڈسٹریلائزیشن بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں، تو پھر اس ٹائم بھی وہ کہتا ہے نیچر کی یہ ساری چیزیں وہ جب یاد کرتا ہے تو اسے سکون دیتی ہیں. مومنٹس آف اسٹریس اینڈ نوائز، دیز امیجز گیو ہم سینسیشن سویٹ لائک اے ہیلنگ میڈیسن. جب وہ دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹریس ہے کام کا، شور دیکھتا ہے وہاں پر گاڑیوں وغیرہ کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے جو یہاں پر سکون دینے والی میڈیسن ہے وہ کون ہے؟
نیچر ہے. دا میموری آف نیچر آلسو شیپڈ ہز مورل اینڈ اسپرچل بینگ. اور جو نیچر جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کو مورلی اور اسپرچولی جو ہے وہ اپلفٹ کر رہی ہے. تو یہاں سے مراد، یہاں پر اس اسٹینزا سے مراد یہ ہے، نیچر از ناٹ اونلی بیوٹیفل بٹ اٹ آلسو ہیلز دا مائنڈ اینڈ امپروز دا سول. کہ نیچر صرف خوبصورت نہیں ہے بلکہ یہ مائنڈس کو بھی ہیل کرتی ہے، جو آپ کے مائنڈ جو ہے ان کو سکون دیتی ہے، اور آپ کی سول کو، آپ کی روح کو بھی امپروو کرتی ہے. اسٹینزا نمبر 3 کو اگر دیکھیں تو ورڈورتھ ناؤ کمپیئرز ہمسیلف ود دا پاسٹ. ورڈورتھ خود کو ماضی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. ان چائلڈہڈ یوتھ ہی لوڈ نیچر ود اینیمل پیشن اینڈ وائلڈ ڈیلائٹ. جب وہ چھوٹا تھا نا، تو جس طرح چھوٹے آپ دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیشنیٹلی چیزوں کو پیار کرتے ہیں، کہ ایکسٹرا قسم کی انجوائمنٹ اس میں نظر آتی ہے. ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹال میں اگر آپ دیکھیں، ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہوگی، تو اس میں دکھاتے ہیں کہ جنگ کے بعد سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ وہاں سے مختلف قسم کے فروٹس خرید رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو بچے جو ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں، تو وہ ایک پیشنیٹلی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن ناؤ ایز این ایڈلٹ ہز لو از کامر بٹ مور اسپرچل. اب وہ بتاتا ہے کہ میں جو محبت ہے فطرت کے ساتھ، اس میں ذرا ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، لیکن اب زیادہ روحانی ہو گئی ہے. ہی سیز ان نیچر اے سینس سبلائم آف سم تھنگ فار مور ڈیپلی انٹرفیوزڈ آ ڈیوائن اسپرٹ پریزنٹ ان آل تھنگس. یہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نیچر کی ساری چیزوں میں اسے ایک ڈیوائن اسپرٹ نظر آتی ہے. تو یہ اس کی تھیری ہے جسے پینتھیزم کہتے ہیں. ہز ریلیشن شپ ود نیچر ہیز میچورڈ فرام میئر ایکسائٹمنٹ ٹو اسپرچل انڈرسٹینڈنگ. اس پیرے کا جو ہے نا کہہ لے سمری، وہ یہ ہے کہ اس کا جو فطرت کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ میچور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ صرف ایکسائٹمنٹ فیل نہیں کرتا بلکہ ایک اسپرچل انڈرسٹینڈنگ بھی گین کرتا ہے. اسٹینزا 4 میں دیکھیں تو ورڈورتھ ٹرنز ٹو ہز سسٹر ڈورتھی. ہی سیز ان ہر دا جوائےفل انرجی ہی ونس ہیڈ ان ہز یوتھ. وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ویسی انرجی فیل کر رہا ہوں جب میں جوان تھا، تو میں نیچر کو دیکھ کے کر رہا تھا. وہ ایسے انجوائے کر رہی تھی نیچر کو. ایون وہ یہ بھی کہتا ہے، آئی کین سی مائی اون سیلف مائی اون فارم ان یو. یو آر انجوائنگ دا نیچر ان دا سیم وے ایز آئی ڈیڈ ان دا پاسٹ. تو تھرو دورتھی ہی ریلیوز ہز اون لاسٹ انوسینس. وہ اپنی جو کھوئی ہوئی معصومیت ہے اس کو دیکھتا ہے ڈورتھی میں. ہی پریز دیٹ شی ٹو ول آلویز فائنڈ کمفرٹ گائیڈنس اینڈ مورل اسٹرینتھ ان نیچر. اور وہ کہتا ہے جس طرح مجھے نیچر سے سکون ملتا تھا، جیسے مجھے یہ رہنمائی دیتی تھی، جیسے یہ میرا مورل فیبرک اسٹرانگ کرتی ہے، اسی طرح یہ میری بہن کا بھی کرے گی. تو اس پیرا میں بات ہوئی ہے، ڈورتھی از دا میرر آف ہز ینگر سیلف، نیچر ول بی ہر ٹیچر ایز اٹ واز ہز. ڈورتھی میں وہ ایک دیکھتا ہے ایسے جیسے انسان آئینے میں دیکھتا ہے نا، ایک دوسرا شخص نظر آتا ہے، اسی طرح ڈورتھی میں اسے اپنا آپ نظر آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیچر اس کو بھی ایسے ٹیچ کرے گی جیسے اس نے مجھے کیا تھا. اسٹینزا 5 کو اگر اسٹوڈنٹس ہم دیکھیں تو ورڈورتھ کلوزز ود اے پریئر بلیسنگ. یہ لاسٹ اسٹینزا ہے اور اس میں پوئم کو وہ اینڈ کرتا ہے ایک دعا کے ساتھ. ڈیٹ ڈورتھی ول ریمین دس ڈے. کہ ڈورتھی جو ہے ول ریممبر دس ڈے. ڈورتھی ہمیشہ اس دن کو یاد کرے گی. دس لینڈسکیپ اینڈ ہز ورڈ. اس جگہ کو، اس کے لفظوں کو. ڈیٹ نیچر ول نیور بیٹرے ہر ایز لانگ ایز شی لوز ہر. وہ اسے بتاتا ہے کہ نیچر دھوکہ نہیں دیتی ہے جب تک اس سے محبت کی جائے. مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں سے کمپیریزن کر رہا ہے کہ انسان آپ بہت سی امیدیں دلاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں. لیکن نیچر ایک ایسی چیز ہے جو پیور ہے، جو آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کو پیار کرے گی جب تک آپ اسے پیار کریں گے. ہی بلیوز نیچر پرووائڈز اینکر آف پیورسٹ تھاٹ، نرس گائیڈ گارڈین آف دا ہارٹ. وہ دیکھتا ہے کہ جو نیچر ہے وہ ایک نرس کا کام کر رہی ہے، ایک گائیڈ کا، ایک گارڈین کا. تو یہاں پر ایک شارٹلی 5 اسٹینزاز کی لکھی ہوئی ہے سمری کہ 5 اسٹینزا میں ہم نے کیا ڈسکرائب کیا ہے. فرسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈسکرپشن آف لینڈسکیپ. دوسرے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ہیلنگ پاور آف نیچر، نیچرز میموری، کہ نیچر جو ہے وہ ہمیں کس طرح کی جو ہے وہ پاور پرووائڈ کرتی ہے. تھرڈ اسٹینزا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ٹرانزیشن جو ہوتی ہے، چینج فرام یوتھفل پیشن ٹو دا اسپرچل وین. چوتھے اسٹینزا میں ہم اگر فورتھ میں دیکھیں، ڈورتھی ایز ہز ینگر سیلف اینڈ کمپینین. ڈورتھی میں وہ دیکھتا ہے کہ جیسے وہ خود جوان تھا، اس میں اس کو وہ عکس نظر آتا ہے. پانچویں اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریئر اینڈ بلیسنگ نیچر نیور بیٹریز. وہ دعا کرتا ہے کہ نیچر اس کو ایسے بلیس کرے، اور وہ کہتا ہے کہ نیچر کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو اینڈ آئی ہوپ یو آل ول انجوائے دس ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ دس. اللہ حافظ.